बड़ा मुनफरद उज़्व है इंसान का। ये उसे दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। ज़ुबान के ज़रिए इंसान अपना माफ़ी ज़मीर कह सकता है, अपनी बात बयान कर सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ से इंसान जब एतदाल के साथ नफ़ा उठाता है तो वो चीज़ नफ़ा बख्श होती है। लेकिन जब उसी चीज़ के साथ वो गैर मुतदिल होकर काम लेना शुरू कर देता है तो वही चीज़ नुकसान का बायस होती है। खाना ज़रूर खाया जाए, लेकिन अगर बगैर भूख के और बिला ज़रूरत खाया जाए तो अगरचे जायज़ है, अगरचे लज्जत वाला है, अगरचे सही पका हुआ है, लेकिन फिर भी बीमार करता है। ज़ुबान इंसान चलाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है, तो अगर तो इस ज़ुबान का सही इस्तेमाल करे तो ये ज़ुबान बड़ी फ़ायदा मंद साबित होती है, नफ़ा बख्श होती है। लेकिन अगर इस ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करता है, बेजा इस्तेमाल करता है और मुबालगे के साथ इसी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है तो सबसे बड़ी आफत भी इंसान को ज़ुबान की वजह से मिलती है। एक ढेर सारा तबका है जो चुप नहीं रह सकता, यानी अगर वो थोड़ी देर चुप करके बैठे तो आप ये समझ लें कि वो बैठे नहीं हुए, सोए हुए, यहाँ सो जाएंगे या बोलेंगे। उनके चुप रहने की अल्लाह माशाअल्लाह सिर्फ इतना सबब होता है कि अब जनाब आराम नहीं। बहुत गुफ्तगू लोग करना चाहते हैं, बहुत बात करना चाहते हैं, उसका तरीका बताया ना इस्लाम, करो बात, हर वक्त करो, लेकिन इधर उधर की ना करो, अल्लाह रसूल का जिक्र करो। बोलते रहें हर वक्त, बेशक करें आप जिक्र, पर करें जिक्र इलाही। दुनियादारी की बातें दिल सख्त कर देती हैं। जब आप दुनियादारी की गुफ्तगू करते हैं तो झूठ सरजद होता है, उसके नतायज बड़े खौफनाक बरामद होते हैं। तो हमें खूबसूरत तरीका बताया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो तुम अपने रब का जिक्र करो कसरत के साथ। कितना करो और उसकी हद कितनी हो? फरमाया वसब्बिहूहु बुकरतम वासीला, सुबह शाम बस उसी की पाकी का बयान करो। सुबह हो, शामें हो, रातें हो, दोपहर हो, सपहर हो, तुम उसी की याद में अपने आप को लगाए रखो। कसरत के साथ अगर कोई तुमने काम करना है तो अल्लाह की याद, उसके नतायज बरामद होते हैं। इंसान कल्बी इत्मीनान महसूस करता है। दानश्वर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला आदमी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला खुद भूल जाता है कि भला मैंने पहले इस शख्स से क्या कहा था। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले आदमी का हाफजा कमज़ोर पड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला आदमी आसाबी तौर पर थक जाता है, थकावट उसे होने लगती है। लेकिन अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की याद एक ऐसी चीज़ है, आप मुस्तकिल करके देख लें, जितना करते जाएंगे तबीयत में ताजगी आती जाएगी, उसमें सुरूर आता जाएगा, सुरूर। लेकिन ये कि जिक्र का सिर्फ यही माना नहीं है कि आपने तस्बीह पढ़नी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इतना ही माना नहीं है, बल्कि सदरुल फाज़ल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र की 3 किस्में बयान की हैं। फरमाते हैं एक जिक्र है जिक्र लिसानी, कि तुम अपनी ज़ुबान से अल्लाह को याद करो। ये जिक्र लिसानी है कि तुमने ज़ुबान से उसकी तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी, तकबीर कही, मुख्तलिफ औराद व वज़ाइफ पढ़े, तिलावत कुरान मजीद की, फिर दुआएं पढ़ी, सोने की दुआ, उठने की दुआ, खाना खाने से कबल दुआ, खाने की तकमील पर दुआ, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर कहा, नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहा, पानी पीते वक्त भी तुमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, कोई भी खैर का काम करते वक्त तुमने अल्लाह का जिक्र किया, तो ये जिक्र लिसानी है, यानी ज़ुबान से जिक्र। दूसरी किस्म जिक्र क़ल्बी की है, तुम्हारा दिल ज़ाकर हो जाए, यानी वो जो जिक्र क़ल्बी है ना, उसमें शुक्र भी शामिल है। यानी इंसान अपने ऊपर खुदा की नेमतें देखता जाता है और उसका दिल उसे आजिज़ी की तरफ लाता जाता है, वो मोमबत्ती की तरह ढलता जाता है। उसका दिल बार बार उसे कहता है नहीं था तो इस काबिल जो रब ने तुझे अता कर दिया। बार बार उसके दिल से जिक्र जारी होता है, बार बार उसे एहसास होता है कि अगर तू यहाँ ना होता तो फिर बता कहाँ होता। बार बार उसकी तबीयत पर यह बात गालिब होती है। फिर जिक्र क़ल्बी का एक माना यह भी है कि इंसान तफक्कुर करता है, गौर करता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मामलात में जब भी देखो अपने से नीचे देखो। वो लोग भी देखो जो तुमसे कम सहूलियात रखते हैं, तुमसे कम सरमाया रखते हैं, दुनियावी तौर पर तुमसे पीछे। ये भी एक जिक्र की सूरत है कि तुम जब देखोगे ऐसे लोगों को कि जो तुमसे कमज़ोर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तुम्हारा दिल जाकिर बनेगा, शाकिर बनेगा, तुम्हारी तबीयत में खैर आएगी। ये भी जिक्र क़ल्बी की एक सूरत है। और फिर जिक्र क़ल्बी की ये भी एक सूरत है कि आप मज़ाहिर कुदरत में गौर करें। अल्लाह के पैदा करता कायनात में जो रब ने हुस्न पैदा किया है, जो क्या शानदार झीलें हैं, पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, बंदा देखता जाए और अल्लाह की कुदरत में खोता चला जाए। महव, ये भी जिक्र क़ल्बी की एक कैफियत है कि वो महव होता जाए, उसका दिल कहे क्या बात है, मालिक ने जो बनाया है खूब ही बनाया है।
محو ہوتا جائے. قرآن مجید کی آیات میں غور کرے, اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے, نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو. یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہے. پھر وہ مراقبہ کرے, وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے, کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی, لیکن وہ کتنا مہربان ہے, اس نے درگزر بھی کیا, پردہ بھی رکھا, رحمت بھی فرمائی. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے, یہ بھی ایک صورت ہے اس کی. یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے, پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا, یہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو, یہ دھڑک نہیں رہا, یہ تو اللہ 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 کر رہا ہے. اس پر غور تو کرو, یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا ہے. یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے. یہ دل جو ہے نا, یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے, تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو دم غافل سوئی دم کافر, سانو مرشد ہو پڑھایا, نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر. نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود ہے, یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے, لا الہ اللہ کے سوا کوئی, یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے. تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا, یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی, تے ہر رگے ہر جائی ہو, پھر اندر بوٹی مشک مچایا, میری جان پھلاں تے آئی ہو. پھلاں تے یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو, تے اندر بوٹی مشک مچایا, جان پھلاں تے. تو پھر کہتے مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا, چھوڑ کون گیا؟ یہ ذکر پہ مجھے لگایا کس نے, یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے ہیں جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ موسم یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا. پھر بول کے کہنے لگے, جیوے مرشد کامل باہو, جس اے بوٹی لائی, وہ جیتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے, الہی تا ابد آستانہ یار رہے, آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. پھر دعائیں نکلنے لگ گئیں, جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی. تو ذکر قلبی. پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح, اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا, یعنی اپنے وجود کو اطاعت الہی میں لگانا. جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہے وہ چھوڑ دینا, جو فرما برداری کے ہے وہ کرنا. یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ یعنی رزق حلال کمانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں, حرام سے بچ رہے ہیں, تو یہ جو آپ حلال اور طیب کمانے پہ لگے ہیں, یہ بھی آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اس پر حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی راہ خدا میں. تو یہ تیسری قسم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں. اس میں پھر اگر آپ جہاد میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے, تبلیغ دین میں ہے تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے, قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے, پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے, کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں, تبلیغ میں, تعلیم میں جتنا آپ کا وقت گزر رہا ہے سارا ذکر الہی میں. تو یہ ذکر الہی کی 3 اقسام ہیں, ان میں سے کوئی بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی. بڑے نتیجے ہیں ذکر کے, حدیث پاک میں بڑے نتیجے ہیں. حضور نے فرمایا فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلس سے, فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, تلاش کرتے پھرتے ہیں فرشتے. کیا کریم فرماتے ہیں ذکر کی مجلس سے ڈھونڈتے ہیں, پھر وہ جہاں مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کون ہو؟ بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی مجلس میں, پھر وہ لوٹ کے جاتے ہیں. پھر مالک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حضور خود فرماتے ہیں, یہ بات بیان کر کے کریم خود فرماتے ہیں اگرچہ اللہ جانتا ہے, اسے پتا ہے کہاں سے آئے, کہاں سے آئے ہو. تو عرض کرتے ہیں مالک کچھ لوگ تیری یاد میں بیٹھے تھے, ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے. چلے اتنا بڑا میں درویش نہیں ہوں, اتنا بڑا فقیر نہیں ہوں کہ میں خدا کروں, پر چلو ہلکی سی بات کرنے کا تو میں حق رکھتا ہوں. ذکر الہی والے درویش وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی مست کر دیتے ہیں, مست کر دیتے ہیں. ہاں, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ہاں ہاں, کہاں سے آئے ہو؟ مالک وہ یاد الہی میں بیٹھے تھے, ہم بھی وہاں بیٹھ گئے. پھر کریم پوچھتا ہے, یہ ذرا انداز تو دیکھو, بخاری مسلم کی حدیث. اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ تیری میری باتیں وہاں ہو رہی ہیں, کیا کہتے تھے؟ مالک ڈر رہے تھے دوزخ سے, تیرے عذاب سے ڈرتے تھے. فرمایا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا دیکھ لیتے اور ڈرتے. تو رب فرماتے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ, میں نے سب کو دوزخ سے آزاد کر دیا, وہ جتنے اس مجلس میں تھے سب کو میں نے آزاد کر دیا. تو
پھر اللہ فرماتے ہیں وہ مانگتے کیا تھے؟ پھر بولے اقبال خود ہی کو کر بلند اتنا، کیا مانگتے تھے؟ کہا تیرے فضل کے سوالی تھے، چاہتے تھے کہ جس جنت کی بشارتیں کتاب و سنت میں ہیں ان میں ملے. تو اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ نا، میں نے دے دی ہے انہیں جنت، ان کی ہو گئی. فرشتے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا فرشتوں کو بھی ان سے پیار ہو گیا، وہ ذکر والوں سے پیار ہو گیا ہے. تو فرشتے نے بات اور ایک اور بات کر دی، کہنے لگے مالی کچھ بندے ویسے بھی آئے تھے، ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی کم ساڑے ہوتے کسی نال کوئی، کچھ ویسے بھی آئے تھے، وہ فی نفس ہی ذکر کے لیے تو نہیں آئے، ویسے ہی آ گئے. تو اللہ کریم فرماتے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی جنت عطا کر دی. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی شکی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے بھی نیک بخت بنا دیا کرتا. اور ذکر الہی کا جو سب سے بڑا مرتبہ میں سمجھاؤں وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کیا یہ بڑی عبادات اور بھی ہے، پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ذائقہ اور جو اجر اس کا اللہ نے بیان کیا ہے. یار میرا تو ذکر کبھی مجھے خدا کی قسم، میں نے کبھی قسم بڑی کم اٹھا، تو خدا کی قسم کبھی مجھے پتہ چل جائے نا میرے پیر نے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر کیا، میں تو صدقے ہو مر جاؤں لوگوں پہ جو مجھے آ کے بتائے اس نے میرا نام لیا. انہوں نے آج بات کی ہے، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو، کالی زلف تے آنکھ مسانی ہے. پتہ تو چلے نا اس نے میرا ذکر کیا. استاد صاحب کہہ رہے تھے اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر ہو جائے. یار یہ اس کا انداز تو دیکھو قرآن مجید کی آیت کا، انوکھا نرالا. یعنی ذکر پر ثواب بھی ہے، لیکن ذکر الہی پر اجر کا یہ رنگ، اس عبادت پر یہ انداز نوازنے کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہوگا، گناہگاروں کا، مجرموں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا، جن کے نام کی کوئی شہرت نہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا. فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر رب کو یاد کرتے ہو، اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا. اگر تم اسے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو کریم بھی تمہیں یاد کرتا ہے، اور اگر تم لوگوں کے بیچ یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر فرماتا ہے. تم مجھے یاد کرو. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا انوکھا ہے. فرمایا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جگہ جگہ تمہاری یاد ہوگی، جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل. یہاں تو گلی گلی پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے. تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. چرچا شرق و غرب میں، صبح و شاموں میں تمہارا چرچا کر دیا جائے گا. طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو. مرحوم اقبال عظیم نے کمال بات کی، کہنے لگے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں ذاتی طور پر بڑا چھوٹا آدمی اور کسی جگہ بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا کارنامہ. یہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے انٹرویو وہ دے کے جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے دیا نہیں، اس لیے کاہے کا انٹرویو کچھ بھی نہیں. لیکن ایسی گلیوں سے، ایسے کونوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ بھلا یہ لوگ ہماری بات کیسے سمجھتے ہیں. لیکن وہ کریم ہے نا، بندے کو بتاتا ہے کہ ابھی تو پورا فرما بردار نہیں، تو تیرے اللہ اللہ کرنے سے یہ انعام ہے. اور اگر تو پورا تابع دار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی، میں آپ سے عرض کروں گا اپنے وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگایا کریں. آپ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر الہی میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ. مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کو ذکر کا عادی نہیں کیا، تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کر پاتے، باقی ساری گپ شپ ہی کرتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں گے. کچھ تسبیحات، کچھ اوراد و وظائف. میں اکثر تو سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا. اور حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی اللہ کے محبوب نے دو کلمات کی فضیلت بیان کی، پڑھتے نہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے. ترمذی میں حدیث موجود ہے.
اور صبح پڑھوگے تو شام تک، اور شام پڑھوگے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا میں. لوگ وظائف پڑھتے ہی نہیں. یہ خانقاہی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے. تو اس نے اس کی پابندی نہیں کی، اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں. تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو اب اذکار کریں، اس وقت بیٹھے مسنون ذکر. یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی برسبیل تذکرہ اذکار کو ذرا صحیح پڑھی جائے. بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ تھوڑا سا وقت دیں اس کو. کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو. اللہ اکبر کہیں ذرا تھوڑا رکیں. 33 بار کوئی مشکل کام ہے؟ اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں ہیں. سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں. ہم شجرے میں دیتے ہیں تمام حدیث میں. توجہ نہیں کرتے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے کچھ وقت اذکار کے لیے لگائیں. لطف آئے گا آپ کو اگر آپ اذکار کریں گے، آپ چیزوں کو پڑھیں گے، آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو ذائقہ نصیب ہو. تو اپنی طبیعت کو ذکر الہی کی طرف مائل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.